ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लासेस साहब, जिन दो मॉडल्स का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता था इनका? जी शायद जैसे मैंने तो आपको ब्रीफली बताया कि एक जनरल मुशर्रफ ने ट्रीटमेंट किया था नवाज शरीफ साहब के साथ जब ये 10 सितंबर 2007 को लंदन से वापस आए इस्लामाबाद। मैं और अरशद शरीफ साहब मौजूद थे और अरशद शरीफ साहब के पास पूरे का पूरा इसका फुटेज मौजूद है। आई विश के मैंने अरशद को मैसेज भी किया था कि हजूर आप ऐसे करें, पूरा फुटेज उठाएं, इस पे जरा प्रोग्राम करें और कुछ ना करें, वो फुटेज दिखा दें। उस दिन मियां साहब के साथ एयरपोर्ट पे और उनके वर्कर्स के साथ अगर इनसाइड स्टोरी थी, आप उस पर प्रोग्राम करके देखें, उस फुटेज में सब कुछ मिल जाएगा आपको कि उस दिन क्या हुआ। एक मॉडल तो वो था। दूसरा मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैं उसके हक में हूं कि नहीं यही करना चाहिए था। खैर ये अकले कुल हैं, उन्होंने वही कुछ किया जो वो बेहतर समझते हैं। वो ये था कि जो आसिफ जरदारी साहब ने मॉडल दिया था कि जब तहरुल कादरी साहब आए थे लास्ट टाइम आए थे इस्लामाबाद पे, उन्होंने आके एक अपना लॉन्ग मार्च किया था, तो उस वक्त आपको याद हो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की थी। तो किसी एक वर्कर को नहीं रोका गया था कि आप इस्लामाबाद में चढ़ाई करने क्यों जा रहे हैं, आप जमहूरियत डिरेल कर रहे हैं, आप हुकूमतें गिराना चाहते, किसी ने कुछ नहीं कहा। उनको कहा गया कि आप तशरीफ ले जाए, जो मेरा ख्याल है ठीक किया उन्होंने। एक जमहूरी हुकूमत को ऐसे ही करना चाहिए था कि लोगों को एहतजाज का हक है अनलेस दे आर वायलेंट। वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं। जरदारी साहब ने, उनके वज़रा ने क्या काम किया, उन्होंने उनको मेरा ख्याल है जितने अच्छे तरीके से हैंडल किया कि 4 दिन वो बैठे रहे। उन्होंने इंतहाई आप कैसे गुस्से वाली तकरीरें की, इवन गालियां तक दी, बड़े मेरा ख्याल ऑब्जेक्शनेबल उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए, लेकिन इवन देन उन्होंने अपना कूल नहीं छोड़ा। और ये भी क्रेडिट देना चाहिए मेरा ख्याल है ये तहरुल कादरी साहब को और उनके फॉलोअर्स को। अगर हम नहीं देंगे, जाती करेंगे कि मैं खुद वहां इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरे घर से बिल्कुल एक आप कह सकते 2 मिनट की बात पे ये वहां पे ये मजमा बैठा रहा है। ये मजाल हो वहां पे बदतमीजी हुई हो, मजाल हो वहां पे कोई एक गिलास टूटा हो, कोई वहां पे आप कह सकते गमला टूटा हो। ये बड़े पीसफुल लोग हैं, ये आपको उनको दाद देनी पड़ेगी। ये वायलेंट लोग नहीं थे, इन्होंने कोई वहां पे आगे बैलेंस नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं की। उन्होंने आराम से इज्जत से, उनकी तहरुल कादरी साहब के कुछ अपने मसाइल थे, उनकी पर्सनैलिटी के थे, ईगो के थे, जो भी थे, और तहरुल कादरी साहब को भी दाद दे, उन्होंने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, उन्होंने भी अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज किया, एक हल्की मल्की डील डूल करके वो वापस आ गई, आसमान नहीं गिर पड़ा। तो भाई मेरे लेकिन फिर सवाल वो एक कादी साहब के आखिर फिर हुकूमत को कल खौफ किस चीज का था? अगर जरदारी साहब इसको इतने अच्छे तरीके से समझदारी से हैंडल कर सकते थे तो कल ऐसा क्यों नहीं किया? थोड़ा सा इसको गहराई में जाकर देखा। मैंने कल हमारे साथ जब आप भी थी या उसमें अरशद शरीफ साहब थे, तो मैंने एक सवाल किया था कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से, पुराने कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सॉरी मैं उनका नाम करेक्ट कर। तो मैंने उनसे अर्ज की थी कि हुजूर बात यह है कि एक आपकी पार्टी की लेगेसी थी, उसकी एक विरासत थी गरीब की सियासत करना, वो खैर से आपने तर्क कर दी और ओपनली तर्क कर दी। प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि वो बहुत सी भुट्टो साहब की पॉलिसी से अग्री नहीं करते थे, हालांकि उन्हीं के सदके वजीर आजम बने थे। अच्छा, अब इन्होंने तर्क कर दी। अब जो कादरी साहब हैं वो सदा लगा रहे हैं जो यहाँ 60-70s में एक जुल्फकार पार्टी ने लगाई थी। अच्छा, अब मैंने इनका मंशूर भी देखा है। अब बात क्या है? बात यह है कि ये जो रूलिंग एलीट है, ये मुझे लगता है चाहे अपोजिशन की हो, चाहे अंदर की हो, चाहे बाहर की हो, तो ये इनको अंदर से तो ये एहसास है कि ये सियासत वाला जो काम वो कर रहे हैं, अब तो ये एक कारपोरेट बिजनेस टाइप सियासत आ गई है ना। अब सियासत एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन बन के रह गई है, यहां हो या कहीं हो। अच्छा, अब वो जो बात कर रहे हैं वो बात है पॉपुलर बात। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। कभी आपने आजकल इमरान खान का रवैया देखा है टुवर्ड्स तहरुल कादरी? वो आगे जाते हैं फिर वापस आते हैं, आगे जाते हैं फिर वापस आते हैं, बिकॉज ही डज नॉट वांट कादरी टू स्टील हिज शो। क्योंकि कादरी साहब जिस जहां से कादरी साहब सुर लगा रहे हैं, वहां पे इमरान खान साहब सुर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो सुर उनको सूट नहीं करता, या अभी उनका एजेंडा वो नहीं है, और उनके दरमियान वो लोग मौजूद हैं कि जो वो सुर लगाने नहीं देंगे उनको। अब ये सुर लगा रहे हैं आगे जाके। अब इस सुर से खौफजदा है हम लोग, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वो पाथ छोड़ दिया। जो मुस्लिम लीग नून है उसका एक अपना नजरियाती शक्ल थी कि वो प्रो बिजनेस पार्टी है। जो पीटीआई है, वो पीटीआई जो है वो उसने इनकलाब और तब्दीली की बात की, मगर वो तब्दीली जो है वो डोंट वांट टू डिलीवर नहीं कर सकते। नहीं, होल हाक पे नहीं जाना। डिलीवर की बात छोड़ें, डिलीवर तो तब होगी जब पावर में आएंगे। पहले तो आप ऐलान करें ना, पहले तो है ना, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, एक सूबे में गवर्नमेंट है ना, आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते, आप कोई आईनी तब्दीली नहीं कर सकते, आपको एक खास सेटअप में रहना। अब बात यह है कि ये दे कैन नॉट गो दी होल हाक। अब ये खौफजदा भी है कादरी साहब से, क्योंकि कादरी साहब हैं बड़े फायरी। अभी उनके जो थोड़ा सा या जितनी भी उनकी पावर बेस है वो बड़े, हमने देखा है कि लोग, जिस तरह आप अभी मुझे बता रही थी कादरी हमारे जो नारे जो लग रहे थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब बात ये है कादरी साहब इनकलाब कर पाए या ना कर पाए, मगर वो आने वाले वक्त की सियासत की आवाज
بن رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آئندہ سیاست انفولڈ کرنی ہے، آپ کی کارپوریٹ سیاست جو ہے اس کا کوئی لمبا مستقبل اب مجھے لگتا نہیں ہے. تو یہ خوف ہے کہ ایون ان کے جو الائز ہیں وہ بھی پاس جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، بھائی یہ کہیں اور ہی آگے نہ نکل جائے. تو یہ انٹرسٹنگ ہے. صاحب ایک اور بڑی اہم بات، کل جب طاہر القادری مطالبہ کر رہے تھے کہ فوج کی سیکیورٹی میں ان کے حصار میں انہیں ان کے گھر تک لے جایا جائے، تو خواجہ سعد رفیق میدان میں آئے تو کہتے کہ فوج اتنی ویلی نہیں جو ان کو سیکیورٹی دیتے پھرے. تو کیا خواجہ سعد رفیق شاید یہ کل بھول گئے تھے کہ انہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسی اپنی پولیس فورس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا جب دھمکیاں آئی تھی طالبان کی طرف سے، دہشت گردوں کی طرف سے. انہوں نے فوج سے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے سیکیورٹی مانگی تھی، ان سے طلب کی تھی. تو جو سیکیورٹی، جو پولیس ان کے لیے ٹھیک نہیں، ان پر اعتماد نہیں، تو کوئی اور کیسے اعتماد کر سکتا ہے؟ یہ رویہ کیسا تھا کل پھر؟ شاہ جی آپ کی ہمت کی مجھے داد دینی پڑے گی کہ لاہور میں بیٹھ کر ایسے سوالات پوچھ رہی ہیں آپ. کلاسر صاحب یہ ساری جرت، آپ جرت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی آپ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. آئی وش کہ جب خواجہ صاحب یہ بات کہہ رہے تھے ان سے نیوز اینکر جو ہیں وہ یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ حضور انور جب صوبے کا چیف منسٹر اپنی لیڈ فورس، اور اچھی خاصی لیڈ فورس ہے، 1200 سے زیادہ میرا خیال ہے ان کے پاس ہے، جن کو تنخواہیں دیتے ہیں، جن کو پکس ملتے ہیں، پرویلیجز ملتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طرح کا کمانڈوز کی ٹریننگ دی ہوئی ہے اپنے شاہی خاندان کی پروٹیکشن کے لیے، آپ اس پہ ٹرسٹ تو نہیں کرتے اور ان کو کہتے ہیں اپنے طاہر القادری صاحب کے آپ بھروسہ کریں. ایک چیز. دوسری چیز جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، ذرا اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم اس کو کھول کے ایکسپلین کرتے ہیں. وہ بڑی اہم بات ہے کہ کب تک آپ یہاں پہ ایک ایمرجنسی ڈرگ پہ اس ملک کو چلاتے رہیں گے؟ آپ کیوں نہیں وہ تبدیلیاں لے کے آتے جو آنی چاہیے اور ملک سٹیبل ہو؟ آپ کو جو بار بار پٹتا رہتا ہوں میں اس شو میں لکھتا بھی رہتا ہوں، اور یہ لوگ چینجز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے کل کے کراؤڈ کی شکلیں دیکھی تھی، میں نے اسلام آباد کے کراؤڈ کی دیکھی ہیں. یہ پڑھا لکھا کراؤڈ ہے حضور، یہ ایجوکیٹڈ ہیں، یہ پینٹ والے تھے، شرٹ والے تھے جو کل میں نے دیکھے ہیں. کچھ لوگ ایسے لاہور میں بھی میں نے دیکھے. یہ کوئی جہل کسی پولیٹیکل یا کسی اس کے وہ نہیں ہے، بالکل ایک ان پڑھ لوگ نہیں ہے جو سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. یہ غلط یا صحیح قادری صاحب سے متاثر ہیں. یہ قادری صاحب کی پولیٹیکل فلاسفی کو بئی کر چکے ہیں. وہ جو ایجنڈا ہے، جو نعرہ ہے، وہ بہترین خوبصورت نعرہ لگتا ہے. قاضی صاحب اور میں نہ چاہتے ہوئے ان کے نعرے سے اگری کرتے ہیں کیونکہ وہ بیسک ایشوز کو ٹچ کر رہے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ گورننس کی بات کر رہے ہیں، وہ پاورز کو ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی پارٹیسپیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ فیملی پالیٹکس ہے جس کو قاضی صاحب نے بڑا خوبصورت نام دیا ہوا ہے، جو فیملی فرینڈلی یا ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت ہے، تو اس سے ڈسٹینس کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہی نون لیگ انہی نعروں کے ساتھ، اسی عوام کے ساتھ کھڑی تھی، اور یہی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مشرف دور میں مشرف اور پرویز الہی کی حکومت کے خلاف انہی نعروں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو آج حکومت اتنا سٹپٹا کیوں گئی ہے؟ آج حکومت کو ایسا ان نعروں سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ انہی نعروں کے بلبوتے پہ یہ بھی آج اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ جی بالکل ایبسلیوٹلی بات ٹھیک ہے. جو مجھے خطرہ لگ رہا ہے، ہمارے حکمران، ہم بار بار کہتے ہیں، یہ 90s اور 80s میں رہتے ہیں جب پاکستان میں صرف 4 میڈیا گروپس ہوتے تھے، اخبارات ہوتے تھے. ایک وہاں پہ پاکستان ٹائمز ہوتا تھا سرکاری، یا امروز ہوتا تھا، اور بڑی دنیا آسان تھی، آپ ہینڈل کر لیتے تھے 3-4 کو. اور بھائی میرے 80 چینل کھل چکے ہیں. چلو آپ 80 چینل کو خدا نخواستہ بند کر دیں، اب تو سوشل میڈیا آپ کی جان کھا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کی بیٹی کا جو آیا تھا بیکری والا، وہ کسی ٹی وی چینل نے رپورٹ نہیں کیا تھا، وہ سوشل میڈیا میں فوٹیج آئی تھی. اس کے بعد آپ کے لیے مسئلے پیدا ہو گئے تھے. آپ خبریں نہیں روک سکتے، اب آپ بیٹھ کے انفارمیشن نہیں روک سکتے، نالج نہیں روک سکتے. لیکن کلاسر صاحب ایک بات سے میں اختلاف کروں گا. ایک لاسٹلی قائد صاحب لاسٹلی ایک چھوٹی سی بات، سرکاری صاحب چھوٹی سی بات جو آپ بھی کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ جب تبدیلی آتی ہے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو دروازہ اس کو بند کر دیں، آپ بند کر کے اندر بیٹھ جائیں، یا ایک اچھا سمجھدار انسان اٹھ کے دروازہ کھولتے تبدیلی کو ویلکم کرتے ہیں. آپ اس چینج جو آ رہی ہے سوسائٹی میں، لوگ چینج چاہتے ہیں، لوگ پاورز ڈیوالو چاہتے ہیں، نئے پروونسز چاہتے ہیں، ڈسٹرکٹ پاورفل چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں، اور پاور میں وہ چاہتے ہیں، پارٹیسپیشن چاہتے ہیں. آپ نہیں دیں گے، میرا خیال ہے بغاوت بڑھتی جائے گی، آپ کے خلاف نفرت بڑھتی جائے گی، ماب جسٹس زیادہ ہونا چاہیے. کلاسر صاحب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، کوئی نعروں سے یہاں سیاست نہیں آئی. دیکھیں یہاں پہ 68 کے بعد 70 کا ایک الیکشن تھا جو ہائیلی چارج تھا، اس کے پیچھے نعرے تھے. اب تو مینجمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں.
مینج کیے جاتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ نعرہ لگایا تو وہ آگے. اب تو انٹرنیشنل فورسز ہے, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, امریکہ بہادر ہے, یہ سارے جو ہیں, مثلا ابھی عراق کی بات دیکھیں, نور الملکی الیکشن جیت کے آیا تھا, وہاں پہ الیکشن جیت کے آئے تھے جنہوں نے عراق کا بیڑا غرق کر. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک لل کے پیریڈ میں تھے, ہم ایک خاموشی کے پیریڈ میں تھے, جب پولیٹیکل موومنٹ دبی ہوئی تھی, پیچھے گئی ہوئی تھی, پسپا ہو رہی تھی. اب اس پسپائی کے دور میں پھر جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر وہاں پہ جو پاور بروکرز ہیں بڑے, جو بڑے جنہیں ہم سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں, جی سٹیک ہولڈرز کو لیں. ابھی یہ شازیہ بتا رہی تھی, بڑے اچھی طریقے سے زرداری صاحب نے مینج کیا. او بھائی کیا مینج کیا انہوں نے؟ یہی مینج کیا کہ جو پاورفل لوگ تھے, جہاں کسی کے 2 پیسے تھے, اسے کہا بھائی آپ آرام سے بیٹھے رہیں, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آپ 3 لے لیں. اچھا, یعنی جو پاور, جو بڑے جو ریاست سے بینیفٹ کر رہے تھے, ان میں سے کسی کو انہوں نے جا کے تھریٹن نہیں کیا. ہاں, انہیں تھریٹ آ رہی تھی کورٹ کی طرف سے, وہاں فاروق اچنائک صاحب نے اچھا ان کا کیس لڑا, اب وہ باہر چلے گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ نعرے کی سیاست ابھی نہیں آئی. نعرے کی سیاست کی طرف تگ و دو کر کے قادری صاحب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہی شاید خوف ہے. لیکن کہ کل کون سی تاریخ کس فگر کو اٹھا کے اوپر پھینکتی ہے, لارجر دین لائف جیسے بھٹو کو پھینکا تھا, یہ تو ہم دیکھیں گے. مگر قادری صاحب اسی لائن پہ کھڑے ہیں, اور شاید ایک اشارہ ضرور مل رہا ہے. کل آپ نے دیکھا عالمی میڈیا نے بھی اس کو اتنی کوئی پذیرائی نہیں دی. میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی خبر نشر ہوئی ہو. لگتا نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہم پر حیران ہو رہی ہے یا وہ ہنس رہی ہے کہ ایک طرف ہماری جو فوج ہے وہ قوم کی بقا کی جنگ لڑی اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھیں دنیا بھی, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم ایک بڑے گرے ہوئے ہیں. معافی چاہتا ہوں, میں ابھی سٹوری پہ آؤں گا نا ٹونی بلیئر کی, تو آپ کو لگے گا شاید میں کسی افریقہ کی ڈیموکریسی کی بات کروں کہ وہاں کیسے دیہڑیاں لگ رہی ہیں. تو یہ ایک عہد ہے, مگر یہ عہد پرماننٹ نہیں ہے, یہ ٹوٹے گا. لوگ, سول سوسائٹی, ایون جو سیریس حصے ہیں, جو ہمارے جو سنجیدہ حصے ہیں ایون رولنگ کلاس کے, وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں. بریک لینی ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤوف کلاسرا صاحب. ناظرین, انقلاب کے نعرے کے ساتھ وطن واپس لوٹنے والے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری ایک طویل اور ڈرامائی سفر کے طیارے میں 5.5 گھنٹے دھرنا دینے کے بعد بالآخر اپنے گھر ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے, اور کل سارا دن میڈیا لمحے لمحے کی خبر دیتا رہا. ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ اب ان کی آمد کے بعد انقلاب کی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کل طیارے میں جو کچھ ہوا, جو تماشا بنا, دنیا میں ہم نے کیا امیج چھوڑا آخر, حتیٰ کہ ایئر لائن ہائی جیک کا مقدمہ کرنے کا ہم پر سوچنے لگی. لیکن اس ساری صورتحال میں کیا حکومت کا کردار ٹھیک رہا؟ حکومت نے معاملہ ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا؟ کیا حکومت نے طاہر القادری کا جو معاملہ تھا اس پر سمجھداری کا مظاہرہ کیا؟ کیا جمہوریت کو واقعی خطرہ ہے, یا پھر انقلاب ایران اور تہران جیسا واقعی تبدیلی لے کے آئے گا جس کا نعرہ ڈاکٹر طاہر القادری لگا رہے ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شاید ایک خبر تو یہ ہے کہ ایک پہلے بھی ایک ایشو سامنے آیا تھا, کوئی 89 بلین روپیز جو ہیں ان کی وصولی کا معاملہ ہے, جو پاور کنزیومرز ہیں, عام جو ہماری بجلی جو خریدتے ہیں عام لوگ. اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو جو قرضہ لے رکھا ہے 239 ارب روپے کا حکومت نے, وہ کہہ رہی جی ڈیٹ سروسنگ بھی ہم عوام سے لیں گے, اور ساتھ ہی جو ٹرانسمیشن کے لاسز ہیں اس میں بھی وہ پہلے 12.82% لیتے تھے, اب وہ بڑھا کے صرف 15-16% کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک سلسلہ آ رہا ہے, اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے. اور ساتھ ہی ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے شازیہ, وہ یہ کہ بہت سے جو سفیر ہیں UK کے, یعنی انگلینڈ کے, انہوں نے ایک خط لکھا ہے, اور خط لکھا ہے انہوں نے روس, امریکہ اور یونائٹڈ نیشن کو کہ جناب یہ جو ٹونی بلیئر صاحب ملازمت فرما رہے ہیں یہاں پہ ہمارے NY کی, انہیں نوکری سے نکال دیا جائے, کیونکہ ایک تو انہوں نے عوام سے جھوٹ بولا تھا, مگر اس کے ساتھ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کیسے اپنی سیاسی حیثیت کو استعمال کریں اپنے نجی کاروبار کے لیے, یہ بھی انہوں نے الزام لگایا ہے. اور اس سلسلے میں چونکہ وہ NY ہیں مڈل ایسٹ پیلسٹائن پر, تو کیسے وہ مبینہ طور پہ جو رائٹس ہیں فلسطینیوں کے ان کا دھندا کر کے تو اپنے بزنس کو فائدہ دے رہے ہیں. یہ کہا, اور یہ گارڈین کی اسٹوری ہے, اس پہ بات کریں. کلاس صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاس صاحب, کیا بتانے والے ہیں آج آپ ہمیں؟ جی شازیہ, جو آج آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کرنی ایک طرح کا فالو اپ ہے کہ ہم ہر وقت پولیس جو ہے اس پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو اٹیچ ہیں وہ بھی ہم ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پولیو ورکر تھیں, سلما ان کا نام تھا,
پشاور سے 5 بچوں کی ماں تھی، ان کو مارچ میں ان کے گھر سے اغوا کر کے شدید تشدد کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ تو ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید ایک اور قتل ہے، ایک اور پولیو ورکر، ایک اور ماں ماری گئی ہے، بس ایک بے گناہ کا خون ہے اس ملک میں بہتر رہتا ہے، شاید اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو پشاور کی پولیس کو میرا خیال ہے داد دینی چاہیے، اس کا فالو اپ کریں گے کہ انہوں نے 3 مہینے کی ایفرٹس کے بعد اس پولیو خاتون ورکر سلمہ جو 5 بچوں کی ماں تھی اس کے قاتل کو گرفتار کیا ہے۔ تو ہم اس کی سٹوری بتائیں گے کہ یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہے، اگرچہ لگے گا کہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، پولیس کا کام تھا وہ یہ کام کرتی، لیکن ان حالات میں کے پی کے پولیس نے میرا خیال ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا، تو اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں بات اور اگر اس کے ساتھ اگر ٹائم بچا اور اس پہ شاہ میرا خیال ہے ہمارے پاس ٹائم ہوگا کہ جو یہاں پہ آئی ڈی پیز کی قاضی صاحب پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم آج اس پہ سیگمنٹ رکھیں گے کہ آئی ڈی پیز کی جس طرح کی بری حالت ہمارے سامنے آ رہی ہے اور حکومت پاکستان یا عام شہری پاکستانی جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، وہ سامنے نہیں آ رہا، اس کی جو میرا خیال امپلیکیشن ہوگی اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے لوگوں کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے اور بات وزیرستان کے آئی ڈی پیز جو ہیں ان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے سب کو۔ لیکن معاف کیجیے گا، سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی پاکستان آمد کی۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں جنرل مشرف کے طیارے کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے جب کسی طیارے کو ہنگامی بنیادوں پر اپنی منزل کے بجائے کسی اور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی ہدایات جاری کی ہوں۔ قاضی صاحب، یہ وہی ایئرپورٹ ہے جہاں 7 سال کی جلا وطنی کے بعد موجودہ وزیراعظم نواز شریف صاحب یہاں پر آئے تھے۔ اسی طرح جگہ جگہ پر پولیس کے ناکے تھے، اسی طرح کارکنوں پر تشدد ہو رہا تھا، لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی، سارا سین یہی تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کل کا جو معاملہ ہے حکومت نے ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا ہے؟ حکومت کا کردار ٹھیک رہا ہے اس میں؟ دیکھیں، اگر تو اس کا رزلٹ دیکھیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک تو بات جو ایک نامی آئی کہ جی پولیس والوں پہ اٹیک ہوا مگر ادھر نہیں ہوا، چلیں یہ بھی ایک بات سامنے آ گئی، اور ایک یہ بھی آئی کہ اوور کل تھا، اتنی ضرورت نہیں تھی، ان کو باہر آنے دیتے، یہ گھوم لیتے، یہ کون سا کوئی اربوں لاکھوں کا جلوس تھا جو کوئی بے نظیر بھٹو کا جلوس تو تھا نہیں کہ اس طرح سے ہو، تو کچھ چند ہزار لوگ تھے، وہ گاڑیوں میں بیٹھتے چلے جاتے۔ کچھ مجھے لگتا ہے کہ پیرانویا بھی ہے، بلا وجہ ایک اندر کے خوف کی کیفیت بھی ہے، مگر الٹیمیٹلی اگر دیکھیں تو کل انہوں نے جو گورنمنٹ کا اگر ہم خیر پچھلا اگر کمپیریزن کریں تو یہ بڑا کامیابی سے انہوں نے اس کو کیا، اور سرور صاحب ان کو گھر بھی لے گئے، اور یہ ساری جو ہے کل کوئی ایسی، اور میرے خیال میں کوئی کیجویلٹی زخمی ہوئے لوگ، لیکن لوگ پولیس والے زخمی ہوئے، اور وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ لیکن کلاسا صاحب، علامہ صاحب نے کینیڈا سے چلتے وقت یہ شفاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ کسی قسم کا دھرنا نہیں چاہتے، نہ ہی ان کا اقتدار پر قبضے کا ارادہ ہے، وہ پرامن طریقے سے لاہور جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا اگر حکومت انتظامیہ اجازت دے دیتی کارکنوں کو اپنے قائد کے استقبال کے لیے، پرامن طریقے سے لاہور آ جاتے اور امن و امان کی ساری ذمہ داری ڈال دی جاتی ڈاکٹر طاہر القادری پر، تو یہ پتہ چل جاتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری امن کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں یا تشدد کے ذریعے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کا جو کام تھا، راستہ تھا، وہ آسان ہو جاتا؟ شاہ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، میں کوشش کروں گا اس کو جلدی سم اپ کروں۔ نواز شریف صاحب کے پاس 2 ماڈل تھے طاہر القادری صاحب کو ہینڈل کرنے کے۔ آپ نے بھی بات کی کہ وہ 10 ستمبر 2007 کو جب وہ لندن سے واپس آئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ڈیل کیا گیا تھا۔ میں شاید آپ کے نالج میں اضافہ کروں کہ اس دن لندن سے جو ان کا جہاز آیا تھا، میں اور میرے دوست جو ارشد شریف ہیں، ہم دونوں لندن سے ان کے ساتھ اکٹھے آئے تھے، یہ اپنے اخبار کے آرگنائزیشن کے لیے رپورٹ کر رہے تھے۔ سو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا سین دیکھا ہوا ہے جو 10 ستمبر 2007 کو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ پہ کیا ہوا، ان کی کیسے انسلٹ کی گئی، ان کے ورکرز نے کیسے ان کو مارا پیٹا کیا، بڑے بڑے لیڈروں نے خود پولیس کو بلا کے گرفتاریاں دی تاکہ انہیں ایئرپورٹ نہ جانا پڑے۔ وہ لمبی کہانی ہے، اور میں نے اس کو اپنی کتاب جو ہے ایک سیاست کئی کہانی، اس میں تفصیل سے وہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ اس دن 10 ستمبر 2007 کو جنرل مشرف نے اور ان کی کیبنٹ نے کیا کام کیا تھا اور کس طرح کا کام کیا تھا، یہ میں اس کا وٹنس ہوں۔ ایک ماڈل وہ تھا جنرل مشرف والا تھا کہ وہ ویسے ہی ڈیل کرتے جیسے جنرل مشرف نے ان کے اور ان کے ورکرز کو ڈیل کیا تھا۔ ایک اور ماڈل تھا، وہ تھا آصف زرداری صاحب کا ماڈل تھا کہ جب انہی نے طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ ہم لاہور سے چلیں گے اور دھرنا دیں گے اور یزیدیوں کی کافروں کی پتہ بلا بلا کن لوگوں کی حکومت ہم گرا کے آئیں گے۔ اب ذرا اس میں اب ٹریٹمنٹ دیکھیں کہ زرداری صاحب ٹریٹمنٹ پر بات کرتے ہیں، مجھے بریک لینے کے بعد کسی ٹریٹمنٹ پر روشنی ڈالیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتا ہے۔ بریک کے بعد خوش
آمدید ٹونی بلیئر کی برطرفی کا مطالبہ، کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں سابقہ سفیروں کی جانب سے؟ اچھا، یہ سابق سفیر ہیں جس میں ایون اور لوگ بھی ہیں، لیونگ سٹون ہے، کین لیونگ سٹون جو میئر تھے، اور بہت سے لوگ ہیں اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں. ایون ایک گیلوے، جارج گیلوے ایک ہیں، وہ بڑے فائری سے ہیں. بہرحال وہ تو ذرا پارٹیزن ہیں، مگر اور بہت سے لوگ ہیں جو پارٹیزن نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں. کس سے؟ وہ مڈل ایسٹ میں انوائے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے بھی اور اس کے امریکہ کے بھی اور روس کے، اور ان سارے چاروں ملکوں کو. کن الزامات پر؟ اچھا، اس میں انہوں نے پہلا الزام تو یہ لگایا کہ حضور آج جس بربادی سے عراق گزر رہا ہے اس میں آپ نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، اور آپ نے ہمیں ایک جو ڈوسیئر آیا تھا جس میں کہا تھا کہ یہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، وہاں ویپنز نہیں نکلے. اور دوسرا آپ نے کہا تھا وہاں القاعدہ بیٹھی ہوئی ہے، القاعدہ نہیں تھی. حملہ ہوا، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی فوج موبلائز ہوئی اور ایک سوسائٹی آج ٹوٹ گئی. دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ وہاں پہ القاعدہ تب تو نہیں تھی، مگر آپ کے حملے کے بعد وہاں ایک ریاست ISIS بن گئی ہے، جو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور سیریا یا لیوانٹ جسے کہتے ہیں وہ بن گئی ہے. ایک تو اس پہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز ہوئی ہے. دوسرا جو ان کا کام ہے امن کرنا، قائم کرنا فلسطینیوں کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ چوتھی میرے خیال میں ٹرم ہے ان کی، کتنے 7 سال ہو گئے ہیں غالباً ان کو. تو وہ یہ کہتے ہیں ان 7 سالوں میں آپ نے بجائے وہاں پہ کچھ بہتری آتی، وہاں پہ ویسٹ بینک میں 500 روڈ بلاکیڈز ہیں، اور ویسٹ بینک میں رہنے والے فلسطینی جو ہیں ان کو 80% امداد باہر سے نہ آئے تو وہ بھوکے مر جائیں. اس کا مطلب وہاں آپ کوئی کام نہیں کر سکے. اور ساتھ وہاں پہ جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں وہ چل رہی ہیں ابھی اسرائیل کی. مگر سب سے جو دلچسپ الزام ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی ایک سرکاری حیثیت ہے اور آپ کی ایک پرائیویٹ بزنس ہے. ایک تو آپ کی جو ہے ٹونی بلیئر ایسوسیٹس ہے، اور ساتھ ہی انویسٹمنٹ بینک ایک JP مورگن چیز، اس میں بھی آپ کے سٹیکس ہیں. اور تو یہ جو آپ وہاں پہ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ایک طرف آپ آفیشل ہیں، ایک طرف آپ نے ہٹی کھول رکھی ہے، تو اب اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل، اور آپ کو پتہ ہے یہودیوں کے پاس بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے، تو وہاں پہ وہ شک یہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ جو رائٹس ہیں فلسطینیوں کے ان کو روک کے تو شاید آپ بزنس فائدہ بھی لے رہے ہیں. یہ بھی تو یہ میں یہ کہہ رہا تھا کلاسرا صاحب کہ یہ ٹھیکیدار فرینڈلی حکومت یہاں بھی نہیں، برطانیہ میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکالے. جی کلاسرا صاحب. جی کیسا وہ بالکل ہے. میں اب لگتا ہے کہ آپ کا کچھ اثر میرے اوپر ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کی یہ ٹھیکیدار فرینڈلی والی اور فیملی فرینڈلی والی باتیں مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جس کا رونا ہم ابھی رو رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ہماری رولنگ لیڈ، پولیٹیکل لیڈ وہ بانٹ کے کھانے پہ وہ تیار ہی نہیں ہے. اور وہی چیز جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ عراق ہو یا اچھا اس کی مالکائی صاحب کی بھی ہم پہلے بات بتا چکے ہیں کہ جہاں پہ ویسٹرن حکومتوں کا قصور تھا اور ان کے لوگوں نے آ کے ملین مارچز بھی کیے تھے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے ان کے لوگوں کا. وہاں پہ دوسرا یہ دیکھیں کہ مالکائی کو جب ملی ہے پاور، وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم خود بن بیٹھے ہیں، اور اپنے ہی خاندان کے لوگ، اپنا بھائی بھتیجا ماموں چاچا، اپنے ہی مسلک کے لوگ سارے کے سارے انہوں نے بٹھا دیے. اب امریکن بیٹھ کے اسی پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ہم نے آپ کو اگر جمہوریت کے نام پہ بھیجا تھا، آپ تو صدام حسین کی طرح ڈکٹیٹر بن گئے، آپ نے اپنی حکومتیں بنا لی ہیں. آپ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے گھر کے چاچے مامے بھانجے بھتیجے بہن بیٹے آپ نے اکٹھے کر لیے. وہی پاکستان میں حساب ہو رہا ہے جو ہم رو رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے کوئی سبق سیکھیں کہ فیملی پالیٹکس کرنی تھی تو مغلوں میں کیا خرابی تھی. اگر آپ نے دربار چلانے تھے، بہن بچے اپنے بیٹے بھائیوں کو لگانا تھا، تو جناب اس کے بعد عثمان امپائر کو کیا مسئلہ؟ انہوں نے اپنی آبادی پہ بمبنگ بھی کروائی، فلوجہ میں بمبنگ بھی کروائی انہوں نے، اور وہاں پہ شیعہ سنی. اور یہ اصل میں صاحب یہ سارا جو 2 نمبر، یہ کوئی ڈیموکریسی کا چکر نہیں تھا. وہاں پہ وہ ذرائع پیداوار پہ قبضہ کرنا تھا، ایک کرپٹ سے بندے کو لا کے بٹھا دیا. آج عراق فریکچرڈ ہے، سول وار میں ہے، اور اب کریکٹ ہوتا نظر نہیں آتا. تو بیسیکلی اگر ڈیموکریسی کی تکلیف ہوتی تو سعودی عرب میں کیوں یہ سپورٹ کرتے ہیں؟ صاحب جو پرابلم ہو رہا ہے کہ ہماری پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ یہ سگنل پڑھ نہیں لگتا. ہم کسی چاند پہ رہتے ہیں، ہم مارس پہ رہتے ہیں، ہم اس زمین پہ نہیں رہتے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ارد گرد دنیا میں ہو کیا رہا ہے، لوگ کیسے وائلنٹ ہو رہے ہیں، نوجوان طبقہ بغاوت کر رہا ہے. وہ اب آپ کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے، لالی پاپ پہ ہونے کو تیار نہیں ہے. آپ کو پاور شیئر کرنی پڑے گی، آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑے گی. جمہوریت پاور کو شیئرنگ کا نام ہے، پاور کنسنٹریشن کا نام نہیں ہے. بادشاہ سلامت ہوتے تھے، وہاں پہ کنگز تھے یا اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس پاور دربار ہوتے تھے. اب آپ دربار نہیں چلا سکتے، اور پاکستانی سیاستدان دربار چلانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پاکستانی پالیٹکس ایک بات تو ہے نا کہ بڑا بعض لوگ نا بڑا ٹھٹھا اڑاتے ہیں قادری صاحب کا بھی، اور بڑا ان کو وہ بھلے نان سیریس مجھے تو نہیں لگتے، کسی کو لگتے ہیں، مگر ان کی سیاست کے تھیمز نان سیریس نہیں ہے، اور نان سیریس نہ لیں، اور نعرے بھی ان کے نان سیریس نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. کلاسرا صاحب آپ کی خبر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
نہیں شاہ میں اس پہ یہ بڑی اہم بات قاضی صاحب آج بڑے دبے دبے لفظوں میں بڑی اہم باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قادری صاحب کا کہا ہے آئی ووڈ یہ ریپیٹ ان کا مذاق اڑاتے رہیں. اب اگر ہم دو لوگ میں اور قاضی صاحب اس بات پہ ایگری کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ آپ ان کی ذات کو چھوڑ دیں, اچھے ہیں برے ہیں مذاقی ہیں سیریس ہیں جو بھی ہیں, دو چیزیں مجھے ان کے فالوورز کی اچھی لگتی تھیں. نان وائلنٹ ہے, یہ پاکستان میں بڑا ریئر ہوتا تھا. یہ پولیس نے جا کے سوتے ان کو مارا ہے, جگا کے مارا ہے, خود انہوں نے جا کے ان کو اگنیٹ کیا, وائلنس شروع ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ویدر وی لائک قادری صاحب اور ناٹ, وہ ایک عام آدمی کے دل کو جا کے ٹچ کر رہی ہیں. بالکل آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اس کا آپ جو یہاں 1700 روپیہ 1700 آپ یہ بلین روپیز این ایف سی کا صوبے لے کے جاتے ہیں, آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پر یہ پیسہ دینا پڑے گا. آپ محض لاہور کراچی اسلام آباد یا اب کوئٹہ میں بیٹھ کے مزے نہیں کر سکتے. آپ ڈیفر کر سکتے ہیں, سال کر لیں 2 سال کر لیں, مار پیٹ کریں, پولیس کو استعمال کریں, اب گولیاں چلائیں. یہ چینجز آپ نہیں لائیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ عراق والی سچویشن کا سامنا ہوگا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, آپ کو نیچے لے کے جانا پڑے گا, آپ کو لوگوں کو پارٹیسپیشن کرنی پڑے گی. بالکل ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. پولیس پر ہمیشہ تنقید تو کرتے ہیں, لیکن پشاور کی پولیس نے جو کیا ہے, جو آپ بتا رہے ہیں, 5 بچوں کی ماں سلمہ پولیو ورکر جنہیں گھر سے اغوا کیا گیا, پھر بعد میں قتل کر کے لاش گھر میں پھینک کر چلے گئے. قاتلوں کا پتہ چلا, قاتل ہیں کون؟ شاہجہ آپ کو یاد ہوگا یہ بہت بڑا ایک کیس بنا تھا, اور میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا اپنے دنیا اخبار میں. جی جی. کہ ایک گھر میں وہ داخل ہوئے وہاں پہ, اور ہمیں کہا گیا کہ طالبان ہیں, کہ 8 کے قریب لوگ تھے, اور یہ 23 مارچ کا واقعہ اسی سال کا. اور بچوں کے سامنے انہوں نے ان کے باپ کو باندھا اور ماں کو اٹھا کے لے گئے, اور بڑا شدید یہ خاتون پہ تشدد کیا تھا جو یہ بچوں کی ماں تھی, اور تشدد کے بعد اس کو قتل کر کے کسی نالے میں پھینک گئے تھے, اور کچھ دیر بعد اس کی باڈی ملی تھی. اس پہ خاصا احتجاج بھی ہوا تھا. یہ آپ کو بتاتا چاہوں کہ پشاور کا سبرب کا ایریا, وہاں پہ بلو چاہیے یہ گاؤں میں ان کا گھر تھا, اور وہاں پہ تھانہ ان کو دوزائی لگتا ہے. تو ہم نے یہی سمجھا, اور اس وقت بھی یہی رپورٹ آئی تھی کہ پولیو ورکر ہیں, خاتون ہے, جیسے طالبان اٹیک کر رہے تھے, تو پولیو ورکر کو مارا گیا, اور بیچارے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ 200 روپے ڈیلی کا جو ملتا تھا اس کے لیے وہ جاتی تھی, تاکہ 200 روپے ملے تو بچوں کو پڑھا سکے ایٹ کو. تو اس پہ ہم نے اس کو جو دفن کر دیا تھا, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ اس طرح کا قتل جہاں پہ طالبان کا نام آ جائے اس کے بعد پولیس کو انٹرسٹ ظاہر نہیں کرتی, وہ سمجھتے کہ بس اللہ کی مرضی تھی, اس کے بعد بات ختم. یہاں کی پولیس نے, جو کے پی کے کی پولیس ہے, اور تھانہ یہ دوزائی کی پولیس کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے, 3 مہینے بعد انہوں نے قاتل کو ڈھونڈ نکالا ہے. نکو خان صاحب نکلے ہیں, قاتل نکلے ہیں, اور اس خاتون کے رشتہ دار وہ نکلے ہیں جس کو انہوں نے اغوا کرایا تھا, اور پتہ یہ چلا کوئی اس میں پرسنل یہ ڈسپیوٹ تھا. اگرچہ جو خبر ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پرسنل ڈسپیوٹ کی نیچر کیا تھی, لیکن میرا خیال ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں کیا پرسنل یہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں. کہ کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے, کوئی رشتہ دار ہے, تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے ہراسمنٹ کا کیس ہوگا, اس نے کہیں نہ کہیں پہ اس کو ذلیل کیا ہوگا, اور اس کو میرا خیال ہے کوئی 2-4 جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بری اچھی بری باتیں انہوں نے کی ہوں گی. اس کے بعد انہوں نے بدلہ لینے کا یہ پلان بنایا, کچھ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اغوا کرایا, اغوا کرانے کے بعد ان کو قتل کیا. یہ سٹوری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پولیس نے کام کیا, کوئی بڑی بات نہیں, ان کی ڈیوٹی ہے, تنخواہیں ملتی ہیں, ان کو کرنا چاہیے. لیکن کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت دباؤ کا شکار ہے. کچھ عرصہ کیا 12 سال سے سب سے زیادہ جو میرا خیال برانٹ آیا ہے, جو سب سے زیادہ دباؤ ہے طالبانیزیشن کا, ٹیررزم کا, وہ وہاں پہ پشاور میں, یا آپ کو کے پی کے کی پولیس پہ زیادہ. اور کے پی کے کی پولیس میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ بہادر پولیس ہے. انہوں نے اس کے باوجود بھی کہ ایک طرف وہ طالبان والے فرنٹ کو محاذ کو سنبھل رہے تھے جو نہیں سنبھل رہا تھا چیزوں سے, دوسری طرف انہوں نے ایک سلمہ کے یا کے قاتل کو ڈھونڈا ہے. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. پولیس نے تو اپنا کام کر دیا. کلاسا صاحب, اب سزا بھی ہونی چاہیے, صرف پکڑنا کافی نہیں ہے, ان کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی جو آئی جی صاحب ہیں وہاں پہ بڑے اچھے بندے ہیں, درانی صاحب
بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے, نیک آدمی ہے, ہی از اے گو گیٹر. ان کو اپنے پولیس والوں کو شاباش بھی دینی چاہیے, پلس اس کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں لے کے جائیں, ود ان 2-3 منتھس اس کو سزا دلوائیں اگر ممکن ہو. اگرچہ پاکستان میں ایسے قانون نہیں ہے جیسے ایران میں کیا جاتا ہے. ایران میں جو قاتل ہوتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے جو مقتول کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, وہ نیچے سے آ کے اس کو جو لیور وغیرہ ہوتا ہے اس کا وہ ہے وہ نیچے سے ہٹاتے ہیں. اس طرح کی سزا ویسے ایسے لوگوں کو ملنی چاہیے جنہوں نے جا کے بچوں کی ماں کو اغوا کیا ہے, اس کو تشدد کیا ہے اور اتنے بےرحمانہ طریقے سے مار کے پھینکے تھے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اٹھائیں اس کا پھر اس کے بعد آپ 8-10 سال اس کا ٹرائل ہی کرتے رہیں. تو میرا خیال ان کو سزائیں ہونی چاہیے اور جلدی ہونی چاہیے, عبرتناک ہونی چاہیے. صاحب کی اسٹوری تاکہ ان کے لیے بھی ٹائم نکلا ہے. ایک بڑے عرصے سے تجویز تھی شادی اور ہم دیکھ رہے تھے, اس سے پہلے بھی ہم نے اسٹوری کی کہ جو گورنمنٹ نے قرضہ لے رکھا ہے اس ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے اور اس میں بے شمار پیسہ ہم پھینک رہے ہیں. یہ جو IPPs والا ایشو ہے 239 ارب روپے کا جو قرضہ ہے ایک کنسورشیم سے لیا تھا, اب اس کی ڈیٹ سروس کرنے کے لیے تقریباً وہ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ مد ہے اور دوسری بات کیا ہے اس میں کہ جی یہ ٹرانسمیشن لاسز اب اس میں چوری بھی آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 89 بلین, اردو میں کیا کہیں گے 79 ارب روپیہ کہیں گے غالباً. تو یہ جو ہے اب یہ کہہ رہے کہ عوام اور کنزیومر دیں گے. اور اس میں انہوں نے کہا جی پہلے ہم جو آپ سے لائن لاسز لیتے تھے وہ 12.82% تھے, اب وہ 15 سے تقریباً 16% کے درمیان ہوں گے. تو اس سے تقریباً مل جل کتنے پیسے آئیں گے اور اس سے ہم جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ریٹائر کریں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ریاست اور یہ ملک اور یہ حکومت جو سب سے بڑا اس پہ دباؤ ہے وہ اسی حوالے سے ہے. اور یہ وہ گناہ ہیں جو اس حکومت کے نہیں تھے. یہ تقریباً 90s میں جو پیپلز پارٹی نے یہ معاہدے کیے, وائی کانٹ وی, ہم بار بار کہتے ہیں اس کو ریوزٹ کر لیں. آپ جو ایون جہاں ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں پوری دنیا میں مثالیں ہیں کہ آپ اگر یہ اقوام متحدہ کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں عوام کے مفاد کے خلاف ہیں, یو کین ریوزٹ اینڈ یو کین چینج دیم. لیکن بہرحال یہ اب ECC کو کہا گیا ہے واٹر اینڈ پاور کی طرف سے, اور ECC نے جو ہے وہ آگے کہا ہے کہ جناب یہ پیسے اور نیپرا کو ڈائریکٹ کیا ہے. تو یہ اب کب آتے ہیں ہم پہ کب سلیپ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ رقم آگے بڑھتے ہیں کلاس صاحب, تھوڑی سی بات IDPs کی بھی کر لیتے ہیں. ملک میں ایک تو سیاسی الزامات اور سیاسی ناپختگی اتنی زیادہ ہے, طاہر القادری آتے ہیں لوگوں کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. تو اس ساری سیاست میں ہم IDPs کو کہیں بھول تو نہیں گئے جو ان کی مدد کرنی چاہیے, جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے, ان کو ہم لگتا نہیں بالکل اگنور کر رہے ہیں. شاہجہ بالکل یہ بڑے انتہائی یہ افسوسناک میرا خیال صورتحال ہے. بلکہ آج میں کالم پڑھ رہا تھا, ہمارے دوست ہیں سلیم صافی صاحب کا جنگ میں کالم تھا, انہوں نے اسی پہ کالم لکھا ہے اور بڑا سخت یہ الفاظ میں انہوں نے لکھا جو میرا خیال ہے جو بٹرنس ہے, ایک بٹرنس ہمیں نظر ہے یہ سلیم صافی کے اس کالم میں, وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جو یہ 7 لاکھ وہاں سے IDPs آئے ہیں, حکومت پاکستان ہو یا ہمارے جیسے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں جنہوں نے بالکل ٹوٹل اس کا بیکورڈ کر کے رکھا ہے, اس کو اگنور کر کے رکھا ہے. 7 لاکھ لوگوں کا گھروں سے نکل کے آنا اس گرمی میں, بچے ہیں بچیاں ہیں, اتنے پیارے پیارے میں فوٹو دیکھتا ہوں ان کے سوشل میڈیا پہ. بعض بچے تو میں نے دیکھے جس کے بارے میں وہاں پہ تھا ننگے پاؤں کھڑا ہوا ہے, 3 دن مسلسل وہ پیدل چل کے ننگے پاؤں. پاکستان کے لوگوں کو اتنا میرا خیال ہے ریموٹ نہیں رہنا چاہیے. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے اور دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے پاکستانی قوم وہ ہے جو چیریٹی میں یہ ٹاپ کے نمبرز آتے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مجھے خود بھی ذاتی بڑے تجربے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ لوگوں کے لیے اپیل کی ہے, لوگ بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں. لیکن بعض یہ ہے یہاں کرائسس آف کانفیڈینس بہت زیادہ ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کہاں پہ جائیں, کدھر پیسے جمع کریں. ایک تو آرمی نے اپنا ایک ڈونیشن اکاؤنٹ کھولا ہے جو میرا خیال GHQ نے اسلام آباد کی برانچ عسکری بینک کے وہاں پہ ہیں, اور لاہور کراچی میں بھی انہوں نے کچھ اپنے وہاں پہ سینٹر کھولے ہیں. ان کے علاوہ فوج اب کون سے کام کرے گی, وہ ٹیررسٹ سے لڑے, وہ IDPs کے کیمپ بنائے, وہ ڈونیشن اکٹھے کرے, وہ یہاں سے مال جمع کر کے ان کو پہنچائے. کچھ اور لوگ ہیں, کچھ اور لوگوں کا کام ہے. 50 کروڑ سے انہوں نے بھی کھولا ایک فنڈ جو پنجاب گورنمنٹ نے بھی کھولا ہے. بات پتا کیا ہے, یہ آپ کی بات دیکھیں اب ہاں جی بولیں. اب 7 لاکھ بندہ قاضی صاحب سڑک پہ آ گیا ہے یا سڑک یا گھر سے نکلا ہے, آپ 50 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں, ذرا اندازہ کریں. یہ فنڈ ہے جس میں وہ انوائٹ کریں لوگوں کو پیسے ڈالیں. 24 روپے کی تو 2 بلٹ پروف گاڑیاں لے لی ہیں. نہیں قاضی صاحب ان کو دیکھا 24 لاکھ کے کتے خرید لیے, انہوں نے 22 کروڑ کی تو گاڑیاں خرید لی ہیں, 14 کروڑ کا انہوں نے پبلسٹی فنڈ اس پہ لگا دیا ہے یوتھ لون پروگرام پہ, اور 7 لاکھ لوگوں کے لیے صرف 50 کروڑ روپیہ. یار انہوں نے کہا کہ لوگوں کو انوائٹ کیا ہے 50 کروڑ کے فنڈ میں, آپ بھی آئیں کنٹریبیوٹ کریں. اٹ از ون آف دی انیشیٹوز. لیکن دیکھیں میری بات کا ناصر صاحب کیا ہے, اب میں آپ کو یہ دیکھیں نا اس اکنامک اسٹرکچر میں بیٹھے ہوئے, چاہے CM صاحب ہوں PM کوئی بندہ بھی ہو,
وہ جو بھی پاور میں ہے وہ کتنی روم ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے روم ان کے پاس. اب میں کل دیکھ رہا تھا جب میں کل فگرز دیکھ رہا تھا کہ ہم ایک سال میں ایون پچھلی گورنمنٹ میں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ہم نے جتنا قرضہ IMF سے لیا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک سال میں اتنے SROs جاری کر دی. تو یہ پورے کا پورا ہوا بگڑا ہوا ہے. اس میں پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان اکنامک اسٹرکچر میں آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے. حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، قائد صاحب فیڈرل حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ لا اینڈ آرڈر کے نام پہ اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اب اتنا بڑا ہیومن کرائسس ہوا ہے، لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، آپ کو 6 ارب روپے 10 ارب روپے ایلوکیشن کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. بہرحال عوام کا بھی کچھ فرض ہے، عوام کو بھی چاہیے. نکل رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. آگے آئیے اور سب مل کر ان کی مدد کیجیے. لہٰذا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے ناظرین فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.